आखिर क्यों अल्लाह ताला ने कुरानी किस्सों को एहसानुल कसास यानी बेहतरीन किस्सा करार दिया है? और वो क्या राज है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पहले ख्वाब में जिन्होंने उनकी ज़िंदगी की आजमाइशों की पेशनगोई कर दी थी? आज की इस कुरानी तफसीर में हम सूरह यूसुफ का आगाज़ करने लगे हैं और क्यों कुरान ने इस दस्तान को इतनी अहमियत दी। कैसे एक मासूम ख्वाब एक नबी के लिए बशारत बन गया। ये सिर्फ किस्सा नहीं बल्कि सबक है सब्र और यकीन का। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कुंज़ुल ईमान कुरान, जहां हम कुरान मजीद के हर अल्फाज को समझने का जज्बा आपके सामने लेकर आते हैं। तफसीर शुरू होने से पहले पेन पेंसिल या नोट अपने पास रख लीजिए और कुरान भी खोल लीजिए। कोई अहम बात या दिल दिलाने वाला वाक़या हो तो उसे प्लीज़ नोट कीजिएगा। याद रखिएगा, कुरान को इस तरीके से समझना सिर्फ इल्म नहीं बल्कि अमल की तरफ भी लेके जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंज़ुल ईमान के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है। अब सूरह यूसुफ का आगाज है। सूरह यूसुफ मक्की सूरत है। कुरान पाक की तरतीब के एतबार से इसका नंबर 12 है और नुज़ूल कुरान के एतबार से इसका नंबर 53 यानी 53 है। इसमें 111 आयतें हैं और 12 रुकू हैं। सूरह यूसुफ को सूरह यूसुफ इसलिए कहा जाता है कि इसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया तफसील से बयान किया गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो वाकयात हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में हैं और वो यूं समझिए कि मुख्तसर वाकयात बयान किए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया कुरान पाक में कई मरतबा जिक्र किया गया, कहीं तफसील से कहीं इख्तिसार के साथ, लेकिन तरतीब से जो वाकया बयान किया गया वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है। इसकी क्या वजह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मुख्तलिफ वाकयात जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में बयान किए, कहीं मुख्तसर कहीं तफसील से, लेकिन तरतीब से सिर्फ सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया गया। तो इसकी वजह मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बयान की। फरमाया कि जब हमारी गुफ्तगू चल रही होती है और हम अगर लोगों के दरमियान बैठे हों और कोई बात कह रहे हों, तो आप बताइए कि अगर किसी का जिक्र हमें करने की जरूरत पेश आती है तो हम मौजू के एतबार से उसका वही वाकया बयान करते हैं। अब ये तो नहीं होता कि हम अगर किसी का जिक्र छेड़ दें तो उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक का पूरा वाकया शुरू कर दें। ऐसा नहीं होगा। जिस गुफ्तगू का जो मौजू होगा उस मौजू के एतबार से उस वाकये में से वो बात पेश करेंगे। हाँ, तुम ये बात कह रहे हो, फुला के साथ भी ऐसा वाकया हुआ था, अब फुला का बाप ये था, उसका दादा ये था और वो वहां पे पैदा हुआ, फिर बचपन के ये हालात हैं, जवानी के ये हालात हैं। कहीं कोई भी गुफ्तगू में अगर ये शुरू हो जाए तो ये फसाहत और बलागत के भी खिलाफ है और सामने वाला भी बोर हो जाएगा। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद तो सबसे फसी व बलीग कलाम है। तो उसका अंदाज ये है कि जहां जैसी जरूरत लोगों को समझाने के लिए, जिस चीज की जरूरत थी लोगों के लिए, अल्लाह ताला जरूरतों से पाक है, तो उसके मुताबिक वाकया बयान किया गया। कहीं यह बताना मकसूद था कि देखो, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले लोगों ने भी झुटलाया और दलाइल देखने के बावजूद झुटलाया। तो फिर वाकयात बयान किए गए, सिर्फ इतने उस वाकये का इतना हिस्सा बयान किया गया कि इनके सामने ये दलाइल पेश किए गए, इसके बावजूद भी इन्होंने झुटलाया। ये अंदाज था। लेकिन सूरह यूसुफ में जो मामला था वो ये था कि यहूदियों ने कुफ्फारे मक्का को सिखाया कि इनसे पूछें कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया क्या है, और इस नबी से ये पूछें कि बनी इसराइल तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद तो मुल्क शाम में रहती थी, वो मिस्र में कैसे आ गए, वो मिस्र में कैसे पहुंचे। तो कुफार मक्का ने हुजूर से ये सवाल किया, तो उनके इस सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ को नाजिल किया गया और उनके इस सवाल का जवाब जो है इस वाकये से दिया गया। तो यहां पर लोगों के लिए जरूरत थी कि वाकया शुरू से आखिर तक बयान किया जाए, तो इसलिए यह वाकया पूरी तरतीब से बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुबारक सूरत की सारी बरकतें हम सबको अता फरमाए। इस सूरत को, इस वाकये को अहसनुल क़सस कहा गया, तमाम किस्सों में बेहतरीन किस्सा। इसमें बेशुमार नसीहतें हैं और इस वाकये को जितनी दफा सुने, यूं तो कुरान मजीद फुरकान हमीद का हर रुकू, हर सूरत का आलम यही है
کہ بوریت کبھی نہیں ہوتی. جس طرح مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں 1000 مرتبہ بھی کوئی جائے تو اس کی تشنگی میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے. لیکن سورہ یوسف کی بات سبحان اللہ مجھے تو یہ دیکھنا نصیب ہوا کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سورہ یوسف 6 مرتبہ یا 8 مرتبہ انہوں نے تفسیر میں سنی ہے، لیکن پھر بھی انہیں پتہ چلے سورہ یوسف کے در سے تو پہنچ جاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کی اپنی کشش ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. الف لام را حروف مقطعات ہیں. الف لام را سے کیا مراد ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا، یعنی یہ قرآن عربی میں نازل کیا. لعلکم تعقلون تاکہ تم اسے سمجھو. عربی میں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم سمجھو. لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ لوگ عربی زبان کو سیکھیں. آج دیکھیں انگریزی ہماری مادری زبان نہیں لیکن انگریزی بچہ بول لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہاں تک کہ آپ ملک فارس گئے، روم گئے، رومیوں کے درمیان، فارسیوں کے درمیان، حبشیوں کے درمیان ہر جگہ انہوں نے عربی ہی بولی ہے. اور عربی بولنے کی وجہ سے لوگوں نے عربی سیکھی ہے اور انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو خود سیکھنے کی کوشش کی ہے، یعنی صحابہ کرام سے فیض حاصل کر کے. آج چائنا کو آپ دیکھیں، چائنا نے اپنی زبان جو چائنیز ہے اسے اتنی فوقیت دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو سیکھنے کے لیے، دنیا سے رابطہ کرنے کے لیے انگریزی نہیں رائج کریں گے. ہم ایک عظیم قوم ہے، جسے ہم سے رابطہ کرنا ہے وہ چائنیز سیکھے، ہم انگریزی نہیں سیکھیں گے. یہاں تک کہ چائنا کا جو سب سے بڑا لیڈر گزرا ہے اس کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ انگریزی پر بڑی مہارت رکھتا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے وہ انگریزی کا ایک جملہ نہیں کہتا تھا تاکہ لوگ چائنیز زبان سیکھیں، اور مجبور ہو کر اسے ہر بات کا وہ ٹرانسلیٹ جو ہے وہ چائنیز میں کر کے دیں. ہم احساس کمتری میں شکار ہر وقت جو ہے احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. تو اردو زبان ہماری مادری زبان ہے، اسے بولنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. اور دیگر زبانیں سیکھنی ہو تو سب سے پہلے ہمیں کون سی زبان سیکھنی چاہیے؟ عربی. اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو عربی کے الفاظ آتے ہیں. انگریزی زبان سیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن زبان صرف زبان کی حیثیت سے سیکھی جائے، اس سے متاثر ہونا اور احساس کمتری کا شکار ہونا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عربی لکھنے، بولنے اور پڑھنے پر عبور عطا فرمائے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل کیا تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا اور اس میں ہم نے واقعات بیان کیے. ہم آپ کو سب سے اچھا بیان سناتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی بھیجی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگرچہ بے شک اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی، یعنی یہ علم اللہ کی عطا سے ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی اے میرے والد، انی بے شک میں نے رأیت دیکھا احد عشر 11 کوكبا ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتهم میں نے انہیں دیکھا، لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یا اپنے خواب میں یہ واقعہ آپ نے یہ خواب دیکھا اور اس کو بیان کیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 بھائی تھے
اس میں سے ایک بھائی بنیامین وہ سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی وہ سوتیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 یا 4 نکاح فرمائے اور آپ کی ایک زوجہ کا نام راہیل تھا، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ولادت ہوئی۔ یہ دونوں چھوٹے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خالہ سے یعنی راہیل کی بہن سے پھر نکاح کیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور بنیامین چھوٹے بھی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیار بھی ان سے زیادہ تھا، کیونکہ عام طور پر چھوٹوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پیار کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں کا زیادہ خیال کیا کرتے تھے۔ باقی جو بھائی تھے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے جمعے کی رات کو دیکھا اور اس رات شب قدر تھی۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو اس میں 3 قول ہیں، 17 سال، 12 سال یا 7 سال۔ زیادہ قرین قیاس تو یہ ہے کہ آپ کی عمر اس وقت غالباً 7 برس ہوگی۔ اور آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تمام یہ جو 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، مجھے آ کر سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کی جو تعبیر تھی وہ یہ تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو وہ مقام و مرتبہ دے گا کہ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام، حضرت راہیل کی بہن جو آپ کی خالہ ہیں اور آپ کی جو ہے والدہ کے قائم مقام ہے وہ، اور آپ کے 11 بھائی آپ کو سجدہ کریں گے۔ یہ خواب کی تعبیر تھی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اچھا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے، صرف اسی سے بیان کیا جائے جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا، اور اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اگر برا خواب دیکھیں تو کسی سے ذکر نہ کریں، اور 3 مرتبہ بائیں کندھے پر الٹے کندھے پر تھو کریں۔ تھوکنا نہیں ہے، صرف تھو کرنا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذہ الرؤیا، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد ومن شر ہذہ الرؤیا، رؤیا مانے خواب، شر مانے شر، اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے محفوظ فرما۔ یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس خواب کے نقصانات ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب سنا تو آپ نے اپنے بیٹے سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، قولا، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ عربی میں یا بنیا وہ اپنے بیٹے کو پیار سے پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اچھا خواب ان لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے جو ان سے محبت کرتے ہوں، لیکن وہ بھائی تو حسد کرتے تھے، تو فرمایا ان 10 بھائیوں کو نہ سنانا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے ساتھ مکر و فریب کریں گے، کیونکہ ان کی حسد کی آگ بھڑک جائے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا اور مفسرین نے بیان کیا کہ جو آدمی حسد کرتا ہو اس کے سامنے نعمتوں کو چھپانا چاہیے، اس کے سامنے نعمتوں کو چھپانا چاہیے، اور ہمارے یہاں حاسد کو جلایا جاتا ہے، اس کے سامنے اپنی گاڑی کی نمائش کی جاتی ہے، اپنے مال کی نمائش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ بنگلے بناتے ہیں یا دیگر اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں، تو اس طرح وہ کتنے حاسدوں کو جلاتے ہوں گے اور کتنے لوگوں کی نظریں بد لگتی ہوں گی، اسی لیے تو بسا اوقات پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تو سادگی ہی میں انسان کے لیے عظمتیں ہیں۔ اپنی نعمتوں کا اظہار اگر کرنا بھی ہو تو اس کے سامنے کیا جائے جو اس سے بہت محبت کرتا ہو۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آپ نے شیطان کا ذکر فرمایا، یعنی جب تم ان سے یہ کہو گے تو شیطان انہیں بہکا دے گا، اور وہ بہکانے کا موقع تلاش کرتا ہے، تو وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالے گا کہ اوہو، اب تو میرے والد کو انہوں نے خواب سنا دیا، اور ہمارے والد کو جب انہوں نے خواب سنا دیا ہے
تو اب والد جو ہیں وہ مزید محبت کریں گے یوسف سے، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ والد کے دلوں سے محبت نکل جائے، والد کے دل سے محبت نکل جائے، تو لہذا وہ اس کے لیے پھر اقدامات کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ کیونکہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بھائی جاسوسی کر رہا تھا، اور یہ اتنا حسد کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اکیلے والد سے ملنے نہیں دیتے تھے، اور اگر وہ اکیلے ہوتے تھے تو پیچھے ایک جاسوس لگا رہتا تھا، وہ جاسوسی کر رہا تھا۔ اس نے ساری گفتگو سن لی اور جا کر اس نے تمام بھائیوں کو بتا دیا کہ لو بھائی، اب تو اس نے ایک جھوٹا خواب بھی سنا دیا۔ کیونکہ جب حسد انسان کو ہوتا ہے تو بدگمانی بہت زیادہ کرتا ہے، تو انہوں نے بدگمانی کی اور کہنے لگے جھوٹا خواب سنا دیا ہے، اب دیکھو اس خواب کے ذریعے وہ والد صاحب کی مزید شفقتوں کو حاصل کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسد کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتیں نصیب فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ نے فرمایا کہ بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، ورنہ شیطان انہیں حسد پر ابھارے گا۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا خوابوں کی تعبیر، باتوں کا انجام نکالنا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری فرما دے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پوری فرمائے گا، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اللہ نے تیرے دونوں باپ داداؤں پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا اس سے پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب خوب علم والا، حکمت والا ہے۔ اس خواب کی تعبیر آپ نے یہ بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام اور رتبہ عطا فرمائے گا، اور پھر سارے بھائی اور والدین وہ انہیں تعظیمی سجدہ کریں گے۔ جب یہ خواب کی تعبیر اور یہ گفتگو ایک بھائی نے سن لی، اور دیگر بھائیوں کو جا کر اس نے یہ ساری کہانی کے انداز میں بات سنائی، اور کہنے لگا کہ یہ تو انہوں نے کہانی بنائی ہے اپنی طرف سے تاکہ والد کی محبتیں اور ان کی طرف آ جائیں۔ اب وہ پلاننگ کرنے لگے نقصان پہنچانے کے لیے۔ آج کے اس مقدس سفر میں ہم نے سیکھا کیسے اللہ چھوٹی سی چیز سے آگے آنے والے عظیم واقعات کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں چھوٹا سا واقعہ ہمیں بڑے مقصد کی طرف لے کے جاتا ہے، تو ہمیں اپنے رب کے فیصلوں پر پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ قرآن صرف سننے کے لیے نہیں، بلکہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو زندگی کے ہر میدان میں سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اگلی دفعہ ہم سورہ یوسف کے غمگین حصے کی طرف بڑھیں گے۔ وہ کون سا ایسا منصوبہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف بنایا، اور اس خوفناک سازش کا کیا انجام ہوا جس سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بے خبر تھے؟ یہ سب دیکھنے کے لیے اگلی تفسیر ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نے اس تفسیر میں کوئی اہم بات نوٹ کی ہو تو کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بڑی ویڈیوز ملتی رہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے قرآنی سفر میں کنز ایمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب
خير الخلق كلهم